जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, कॉल्स आती हैं, नौजवान बच्चे हैं, ये शादीशुदा हैं, जो बेचारे ये सवाल करते हैं कि हमारा जो है वो पीनस बहुत छोटा है, आला तनासुल आर्गन बहुत छोटा है। तो पीनस को, आला तनासुल को, आर्गन को बढ़ाने के लिए आपको कुछ 2-3 ख़ास चीज़ें बताते हैं। चूँकि हमारा इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और हमारी अपनी प्रैक्टिस जो है 18-20 साल से है, तो हमने बहुत सारे इसमें तजर्बात किए, बहुत सारे तिले तैयार किए, रोगन बनाए, रिसर्च की, कीमती से कीमती चीज़ें डाल के इसमें की। इसमें आम तौर पर ये देखा गया है कि बाज़ तो ये मरूसी तौर पे भी इसके असरात होते हैं। बाज़ लोगों का ये मसला होता है कि एक ख़ानदानी असरात होते हैं। ये देखने में आया है कि बाज़ शहर के जो बच्चे होते हैं, बर्गर बच्चे, मम्मी डैडी, उनके बाज़ के पेट बड़े हुए होते हैं, वेट और वज़न ज़्यादा होता है, उसकी वजह से आला तनासुल अंदर चला जाता है, बिल्कुल जिस तरह कछुए का सर होता है ऐसा होता है। तो फिर वो उसकी ग्रोथ नहीं होती। आला तनासुल अंदर जाने की वजह से और पेट और वेट बढ़ने की वजह से, फास्ट फूड इस्तेमाल करने की वजह से ये मसला हो जाता है। दूसरे नंबर पे ये है कि बाज़ ख़ानदानी असरात होते हैं मरूसी तौर पे। बाज़ ख़ानदानों में आला तनासुल और पीनस जो है वो छोटे होते हैं। और तीसरे नंबर पे ये होता है कि बाज़ लोगों ने कोई ऐसी एंटीबायोटिक बच्चों ने, नौजवानों ने दवाई इस्तेमाल की होती है, या बाज़ मुश्तनी की वजह से आला तनासुल कमज़ोर हो जाता है, जड़ पीछे से पतली हो जाती है, कमज़ोरी होती है, या टेंशन और स्ट्रेस की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से और शुगर की वजह से, या फिर 30-40 साल की उम्र के बाद अगर शादी हो गई तो फिर भी मसला हो गया, शादी नहीं हुई फिर भी मसला हो गया। किसी वजह से भी आला तनासुल की ग्रोथ नहीं हो सकती, या उसमें कमज़ोरी आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह नहीं हो पाती। तो ब्लड सर्कुलेशन जब उसकी तरफ नहीं होगी तो फिर आला तनासुल जो है वो अच्छी तरह इरेक्शन में नहीं होगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसमें सख्ती नहीं आएगी, उसकी बढ़ोतरी नहीं होगी, वो अच्छी तरह स्टैंड नहीं हो सकेगा, तो फिर भी ये कमज़ोरी होती है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ अलामात हैं। जब हमारे पास कोई मरीज़ आते हैं तो फिर हम उस मरीज़ की हिस्ट्री लेके, अलामतें लेके, या कोई ऐसा कोई दवाई मंगवाने के लिए रब्ता करता है तो फिर वॉइस मैसेज में उस मरीज़ की हिस्ट्री और अलामत लेके फिर हम उसको सेपरेट तौर पे हर मरीज़ को बताते हैं कि आपका इलाज क्या होगा, कैसे होगा, जो हम उसको गाइड कर सकते हैं, जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इल्म तजुर्बा है उसके मुताबिक हम उसकी रहनुमाई करते हैं। तो आला तनासुल किसी वजह से भी छोटा हो, और बाज़ लोगों का ये होता है, ये मुख्तलिफ है। जिस तरह बाज़ एशियाई ममालिक हैं जिनके आला तनासुल बहुत छोटे हैं, यानी कि 3 इंच, 3.5, 4 इंच तक। तो 4 इंच से ऊपर होना चाहिए आला तनासुल। छोटा हो तो फिर वो इंसान, हमारा चूँकि जो मशरकी माहौल है, मुआशरा है, उसमें इंसान ख़ुद भी सेटिस्फाई नहीं होता और अपनी बीवी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता अच्छी तरह। तो अगर 3 इंच भी हो तो फिर भी गुजारा तो हो सकता है, लेकिन बाज़ लोगों को इसमें दिल मुतमईन नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं होते, उनको ख़ुद भी शर्म आती है, या वो ख़ुद भी महसूस करते हैं कि 3-4 इंच आला तनासुल बहुत छोटा है। तो इसमें एक बात याद रखिए कि इसकी ग्रोथ के लिए अक्सर हमने जो देखा है, तजर्बे भी किए हैं, बाज़ लोग मुख्तलिफ मशहूरी देख के, इश्तिहार देख के कोई तिला ले लिया किसी हकीम ने, या कोई मदारी ने, या कोई सांप पकड़ने वाले ने कहा कि मैंने सांप डाले इसमें तिला बनाया, वो सब बकवास है। ये हमने इस पर बहुत ज़्यादा तजर्बात किए। सांप हमने तिलों में इस्तेमाल किए, हमारा भी एक तिला है, उसमें हम सांप भी डालते हैं, काले बिच्छू भी डालते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खरातीन है जिसको केचवे कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जोंके वगैरह इस्तेमाल होती हैं, महंगी महंगी दवाइयाँ, ज़ाफ़रान और चीज़ें। तो उसमें ये सिर्फ होता है कि उसका काम ये है कि पीनस की तरफ ब्लड सर्कुलेशन, यानी वो समझें, आप इस तरह समझें कि एक गरम ऑयल तैयार होता है जिसकी तासीर गर्म होती है, और गर्म ऑयल जब पीनस के ऊपर मालिश होता है तो उसकी हिद्दत और हरारत की वजह से वो खून को अपनी तरफ खींचता है, बदन के खून को अपनी तरफ खींचता है, और खून का दाखिल होना और जमा होना ही इसका नाम इरेक्शन और शहवत है। यानी ये इसमें कोई हड्डी नहीं है, पट्टे नहीं, ये एक समझे कि आप एक समझे, एक मिसाल के तौर पे एक गुब्बारा है,
اس میں چھوٹے چھوٹے خلیے ہیں، خانے ہیں، جس طرح پھیپھڑوں میں بلغم جمع ہوتی ہے اور سانس کی آکسیجن جمع ہوتی ہے تو پھیپھڑے پھول کے پمپنگ سسٹم شروع ہوتا ہے۔ دل کا اللہ نے پمپنگ سسٹم بنایا، خون بلڈ سرکولیشن کے ساتھ سسٹالک اور ڈائسسٹالک پریشر جو دل کے ساتھ اٹیچ ہے وہ بھی یہی ہے۔ تو اسی طرح پینس کی طرف یعنی اعلیٰ تناسل کی طرف جب بلڈ سرکولیشن زیادہ ہوتی ہے، خون اس میں داخل ہوتا ہے تو اس میں شہوت آتی ہے اور وہ سٹینڈ ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اس کا موڈ آف ایکشن ہے، یعنی یہی کام ایک تلے نے کرنا ہے کہ اس کو گرم کرنا ہے، ہیٹ دینی ہے، اس کو بلڈ سرکولیشن اس کی طرف آنے کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی گروتھ محسوس ہوگی، سختی محسوس ہوگی اور وہ اپنے کام کے قابل ہو جائے گا۔ اس کی مثال یہی ہے کہ جس طرح ہم بہت سارے ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو کہتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں آپ نے برین ہیمریج سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے فوراً واش روم میں جا کے تو سر پہ ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا۔ یہ ایک ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، جس طرح آپ گرم توے کے اوپر، ایک گرم توا ہو اس کے اوپر آپ پانی کے چھینٹے ڈالیں تو وہ ایک دم اس میں دھواں اٹھے گا، پھر بعد میں وہ توا جو ہے وہ سرد ہوگا۔ تو اس طرح ایک ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو اگر آپ واش روم میں جاتے ہیں اور فوراً اپنے سر کے اوپر گرم سر کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں آپ، تو اس سے یہ ہوگا کہ ٹھنڈا پانی پڑنے کی وجہ سے ایکشن کا ری ایکشن ہوگا کہ خون کا جو بلڈ سرکولیشن سسٹم ہے وہ دماغ کی طرف ایک دم چڑھے گا، جس کی وجہ سے دماغ کی شریان بھی پھٹ جاتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے۔ بےآئینی ہی ایسا سسٹم ہے جو تلے وغیرہ تیار ہوتے ہیں اس کا بھی، لیکن اس میں جو ہمارے تجربے میں ایک چیز آئی ہے کہ جب تک مریض کو کھانے کی دوائی ساتھ اچھی معجون نہ دی جائے جس سے اس کا خون پیدا ہو، صاف شفاف پیدا ہو، اور بدن کے جو اس طرح کے عضلات کے آرگن ہیں ان کی اپنی اندر سے گروتھ نہ ہو اور اریکشن نہ ہو اور بدن کے اندر اصل جنسی ہیجان اور جذبات پیدا نہ ہو، اس وقت تک مریض کے اعلیٰ تناسل کی گروتھ نہیں ہوتی۔ اسی لیے دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے بیچارے نوجوان بچے ہیں، مریض ہیں، وہ طرح طرح کے تیل استعمال کرتے ہیں اور اعلیٰ تناسل کی گروتھ نہیں ہوتی۔ تو اگر تو آپ کوئی اچھی دوائی افورڈ کر سکتے ہیں، اچھی مجون لبوب کبیر یا ہماری ایک دو اور مجونیں ہیں، وہ ذرا مہنگی ہوتی ہیں، ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس لیے ہم آپ کو نہیں کہتے کبھی بھی کہ آپ ہم سے دوائی لیں، ہم سے بنوائیں مجونیں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ کو کوئی اچھا طبیب آپ کے قریب مل جائے کوالفائڈ، اس سے علاج کروا لیں، لیکن آپ جگہ جگہ پہ مختلف تیلوں پہ چیزوں پہ اپنے وقت اور پیسے کو ضائع نہ کریں۔ اگر کوئی اچھا معالج ہے اسے علاج کروائیں۔ اگر آپ نے پراپر طریقے سے سیریس لے کے اس مسئلے کو سمجھنا ہے، علاج کروانا ہے، پھر ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ادروائز نہ کریں کہ آپ جی تلا کتنے کا دیتے ہیں، بعض میسیج آتے ہیں جی آپ کا تیل کتنے کا، تلا کتنے کا، اتنے کا لگا رہے، اتنے کا۔ ایسا نہیں ہوتا، ہم تیلے بیچنے والے نہیں، ہم معالج ہیں اور علاج کرتے ہیں۔ اور یہی ایک معالج میں اور ایک دوا فروش میں، پنساری میں، یا ایک بازاری جو آدمی ہے یا ڈرامے باز ہے، اس میں یہی ایک فرق ہے۔ ہمارا وہ کام نہیں ہے، ہم کوئی مشہوریاں اشتہار نہیں دیتے کہ فلاں تیل آپ ہم سے خریدیں اتنے کا، وہ خرید کے لے جاؤ، فائدہ ہو نہ ہو دفع ہو جاؤ۔ ایسا کام ہم نہیں کرتے، یہ بالکل غلط ہے۔ صحیح معالج کا کام جو ہے وہ صحیح علاج کرنا، صحیح تشخیص، صحیح تجویز، مریض کا اس کے مطابق علاج کرنا۔ اب مریض اس کو افورڈ نہ کر سکے وہ اس کا مسئلہ ہے، یا اس کو بات سمجھ نہ آئے اس کا مسئلہ ہے۔ لوگوں کو چسکا پڑا ہوا ہے، 2 4 5 ہزار کا تیل لے کے وہ چسکے لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، جی فائدہ نہیں ہوا، ہو گیا، نہیں ہوا۔ اس طرح فائدے نہیں ہوتے، نہ ان پہ اپنے پیسے ضائع کریں۔ اگر اس کو سیریس لے سکتے ہیں، اپنے جسم پہ، اپنی جان پہ 4 پیسے لگا سکتے ہیں، اپنا علاج کروا سکتے ہیں، پھر کسی اچھے معالج سے رجوع کر کے اس کا پراپر طریقے سے علاج کروائیں۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، پیسے نہیں ہیں، علاج نہیں کروا سکتے، تو یہ ایک چھوٹا سا آپ کو ٹوٹکا بتاتے ہیں کہ بجائے یہ کہ آپ طرح طرح کے ڈرامے بازوں سے، فراڈیوں سے آپ تیل لے کے استعمال کریں، آپ اپنا ایک تیل تیار کریں۔ آپ کو بتا دیتے ہیں کچھ چیز، ہلکی پھلکی چھوٹی سی چیز، آسان سا کام۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 1 پاؤ آپ نے زیتون کا تیل لے لینا ہے، کسی بھی پومس آئل کو آپ لے سکتے ہیں۔ پومس آئل جو ہوتا ہے وہ لوہے کے ڈبوں میں ہوتا ہے، ایکسٹرا ورجن نہیں لینا، وہ مہنگا اور وہ کام بھی نہیں کرتا، وہ کھانے کے لیے، لگانے کے لیے نہیں۔ تو مالش والا آپ نے پومس آئل لے لینا ہے، 1 پاؤ 250 ملی لیٹر، 1 پاؤ۔ اس میں آپ نے 5 تولے یعنی 50 گرام آپ نے کرنفل، جس کو لونگ بھی کہتے ہیں، گرم مسالے میں ہوتے ہیں، وہ ڈال کے آپ نے اس کو پکا دینا ہے، اچھی طرح پکانا ہے، وہ جل جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو چھان لینا ہے۔
پھر آپ نے کسی اعتماد والے بندے سے، صحیح پنساری سے خالص زعفران لینا ہے۔ 2 نمبر زعفران کام نہیں کرے گا، اس سے فائدہ نہیں ہوگا، پیسے بھی ضائع، چیز بھی ضائع۔ کسی اعتماد والے اپنے قریبی، ہم زعفران نہیں بیچتے، کوئی ہم سے رابطہ نہ کرے زعفران کے لیے، ہم اپنی دوائیوں کے لیے خالص منگواتے ہیں، اپنی مجونوں کے لیے، اپنے مریضوں کے علاج کے لیے۔ ہمارا پنساری کا کام نہیں ہے، نہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کہاں سے خالص ملے گا، یہ کہاں سے لے لیں یا ہم سے لے لیں، یا ہم زعفران نہیں بیچتے، یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں۔ کوئی زعفران کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ نہ کرے۔ تو آپ کو جہاں سے اعتماد ہے، کسی اچھے قابل اعتماد پنساری سے، کسی اچھے طبیب حکیم کو دکھا کے جس کو خالص زعفران کی پہچان ہو۔ اس میں بہت بڑا فراڈ ہے۔ میں نے سعودیہ سے، مجھے کسی نے گفٹ دیے، میں بن لادن کمپنی کے وہاں گیا، پھر وہاں میری دعوت تھی، وہ کچھ میرے روحانی علاج والے مریض تھے سعودیہ میں، تو انہوں نے میری دعوت کی۔ ان بیچاروں نے مجھے وہاں سٹور سے ایرانی زعفران کی ڈبیاں لے کے گفٹ دیا، اور میں نے جب پاکستان آ کے دیکھا تو وہ بھی 2 نمبر تھا۔ ہمیں الحمدللہ اس میں پہچان ہے۔ ہاں، افغانستان میں جو ہرات کا زعفران ہے وہ خالص ہے، اسپین کا مل جائے خالص ہے، کشمیری مل جائے وہ خالص ہے، ایرانی اچھی کوالٹی کا ملے وہ خالص ہے۔ 2 نمبر نہ ہو۔ آپ کسی سے بھی خالص زعفران لے لیں، اس کی پہچان ہوتی ہے، دیکھنے والے کو، کھانے والے کو پتہ ہوتا ہے۔ ہم تو دوائیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، خود کبھی دودھ میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہمیں اس کی پہچان ہے۔ تو آپ خالص زعفران لے لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 1 پاؤ روغن زیتون، 5 تولے آپ نے لینا ہے 50 گرام، یعنی کہ لونگ اس میں جلانے ہیں، لونگ کو نکال دیں۔ پھر جو روغن زیتون باقی بچا ہے اس میں آپ نے 1 تولہ خالص زعفران لے کے اس میں تھوڑا سا اس کو گرم میں ڈال دینا ہے اور ایک بار بوائل کرنا ہے۔ زعفران اپنا رنگ چھوڑے گا، وہ روغن آپ کا جو زیتون کا ہے وہ تھوڑا سا سرخ اور سیاہی مائل ہوگا، ڈارک براؤن ہوگا، اور اس کے اندر خوشبو بھی پیدا ہوگی۔ اس کو آپ رکھ لیں روغن کو۔ یہ 1 پاؤ کے بعد جو آپ کا روغن بچے گا، یہ ایک مریض کے لیے، ایک بار کے لیے کافی ہے۔ اس کو آپ 1-2 ماہ استعمال کریں، صبح شام مساج کریں، مالش کریں اعلیٰ تناسل پہ، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور گھر میں خود بنائیں۔ پھر بھی فائدہ نہ ہو، پھر کسی اچھے معالج سے رجوع کریں۔ پھر کھانے کی اور لگانے کی دوائی ہم سے لے لیں، کسی اور سے لے لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ پھر کھانے کی اور لگانے کی دوائی سے فائدہ ہوگا اگر آپ کو اس تیل سے بھی فائدہ نہ ہوا۔ یہ آپ کو نسخہ بتا دیا، گھر بیٹھے خود بنا لیں، ایک بار ٹرائی کریں۔ پیسے خرچنے سے پہلے ہم نہیں کہتے کہ آپ مہنگی دوائی ہم سے لیں، یا کیونکہ ہم تو علاج کرتے ہیں، کھانے اور لگانے کی دوائی اکٹھی دیتے ہیں، اس سے گروتھ ہوتی ہے، اس سے پاور آتی ہے، اس سے اعلیٰ تناسل بڑا ہوتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ صرف لگانے کی دوائیوں سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا۔ تو لگانے کی دوائی آپ خود اپنی تیار کر لیں، بجائے یہ کہ آپ ادھر ادھر سے تلے خریدیں اور پھر پریشان ہوں اور مایوس ہوں کہ جی مجھے فائدہ نہیں ہوگا، اور ٹینشن لیں، اسٹریس۔ یہ مایوسی بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔